10 लेसन अब तक रिवीजन हो चुके हैं। आज जो है रिवीजन लेसन नंबर 11 11वां सबक। 11वें सबक में जो है वो है इसमें मुअरब की किस्में। अभी तक इससे जस्ट पहले हम क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले हम पढ़ रहे थे इसमें मबनी यानी अनचेंजेबल नाउन, ठीक है, यानी जिसकी आखिरी हालत नहीं बदलती है जाहिरी तौर से, ठीक है, तो उसको पढ़ रहे थे, यानी मबनियात पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ रहे हैं अभी 11वां सबक में, यह है इसमें मुअरब यानी जिसके आखिर की हालत जो है बदलते रहती है, ठीक है। इसमें मुअरब की दो किस्में हैं। पहला है मुनसरिफ, इसमें मुअरब की किस्में, ठीक है। पहला है मुनसरिफ और दूसरा है गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ को देखें, मुनसरिफ वो इसमें है जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब ना पाया जाता, ठीक है। मुनसरिफ वो इसमें है जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब ना पाया जाता हो। ऐसे ही जैसा कि मुज़क्कर वो इसमें है जिसमें मुअन्नस का कोई सबब ना पाया जाता हो, मुअन्नस की कोई अलामत ना पाई जाती हो, ठीक है। तो ऐसे ही मुनसरिफ जो है वो इसमें है जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब ना पाया जाता हो। पहले याद रखें, मुनसरिफ का जो उल्टा है, ठीक है, वो है गैर मुनसरिफ। तो मुनसरिफ के अंदर गैर मुनसरिफ का सबब क्यों पाया जाएगा? हो नहीं सकता। मुनसरिफ वो इसमें है जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब ना पाया जाता हो। जैसे रजुलुन के माना होते हैं मर्द, आदमी, ठीक है। तो ये जो रजुलुन लफ्ज है ये नहव के एतबार से मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है। क्यों मुनसरिफ है? रजुलुन मुनसरिफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर गैर मुनसरिफ का कोई सबब नहीं पाया जाता, ठीक है। जब गैर मुनसरिफ का कोई सबब नहीं पाया जाता तो जाहिर है मुनसरिफ होगा, क्योंकि हमने बताया कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ एक दूसरे का उल्टा होता है। तो मुनसरिफ वो इसमें है जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब ना पाया जाता हो। जैसे रजुलुन मुनसरिफ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर गैर मुनसरिफ होने का कोई भी सबब नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद मुनसरिफ के बारे में बता रहे हैं कि मुनसरिफ पर तीनों हरकतें आ सकती हैं। हरकत कितनी होती है? हरकत 3 ही होती है, याद रखेंगे, जबर, जेर, पेश, ठीक है। जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं और इन तीनों को अगर इकट्ठे कहेंगे तो हरकात कहेंगे। हरकत की जमा हरकात, या फिर हरकात सलासा क्यों लगाया, एडजेक्टिव क्यों लगाया? क्योंकि जबर, जेर, पेश ये 3 है, हरकत जो है 3 है, तो सलासा के माने होते 3, हरकत 3 है, इसलिए हरकात सलासा कहेंगे इन तीनों के मजमुआ को, ठीक है। मुनसरिफ पर तीनों हरकतें आ सकती हैं। जैसे रजुलुन मुनसरिफ है तो इस पे जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकती है और पेश भी आ सकता है। यही माना है तीनों हरकतें आने का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तनवीन भी आ सकती है मुनसरिफ पर। तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन कहते हैं 2 जबर को या 2 जेर को या 2 पेश को, ठीक है। तो मुनसरिफ पर तीनों हरकतें यानी जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकती है और पेश भी आ सकता है, और साथ ही साथ मुनसरिफ के ऊपर तनवीन भी आ सकती है, ठीक है। अब मुनसरिफ का जस्ट उल्टा जो है यानी गैर मुनसरिफ, उसको देखते हैं। गैर मुनसरिफ की तारीफ। गैर मुनसरिफ वो इसमें है, सबसे पहले एकदम ज़हन में याद रखेंगे कि मबनी हो या मुअरब हो ये इसमें की कैटेगरी में है, ठीक है। और इसमें मुअरब अगर पढ़ रहे हैं और इसकी किस्म को पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इसमें मुअरब को पढ़ रहे हैं या फिर टाइप्स ऑफ इसमें मबनी को अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी नॉन के अंदर ही आता है। गैर मुनसरिफ वो इसमें है जिसमें मनए सर्फ, यहाँ पे देखिए एक मनए सर्फ एक टर्म है। मनए सर्फ, मना के माने होता है मना करना, ठीक है, और सर्फ के माने मुनसरिफ जो ऊपर गुजर चुका। मुनसरिफ को मना करना, ठीक है, मुनसरिफ को मना करना क्या मतलब? गैर मुनसरिफ, ठीक है। यानी ये जो मनए सर्फ है ये मनए सर्फ हो या गैर मुनसरिफ हो दोनों सेम चीज है, लफ्ज अलग अलग इस्तेमाल हुआ है, अंदाज अलग अलग है,
لیکن غیر منصرف کا جو مطلب ہے وہی مطلب منع صرف کا ہے. ٹھیک ہے. غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے، سبب کی جمع اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں، 2 سبب پائے جاتے ہوں، یا پھر ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. ٹھیک ہے، یا پھر ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہو. قائم مقام مطلب جو برابر ہو تو ایک مگر 2 کے برابر ہو. ٹھیک ہے. غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف یعنی غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے، غیر منصرف کا 9 اسباب ہوتا ہے جو اگلے صفحہ میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ان 9 میں سے کوئی 2 سبب کسی لفظ کے اندر پایا جائے گا. ٹھیک ہے. یا پھر ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لفظ کو ہم غیر منصرف مانیں گے. غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا. غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور کسرہ یعنی زیر. غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا. کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے. کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے. کسرہ کہتے ہیں زیر کو اور فتحہ کہتے ہیں زبر کو. ٹھیک ہے. یعنی جہاں پہ عامل ہوگا کسرہ والا تو کسرہ والا عامل کے باوجود وہاں پہ فتحہ آئے گا. جیسے جا عمر رأیت عمر مررت بعمر والی مثال میں. ٹھیک ہے. عمر جو ہے غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے اس کی جو حالت جری والی جو حالت ہے، مررت بعمر بعمری ہونا چاہیے تھا با حرف جر کی وجہ سے، لیکن آ رہا کیا؟ فتح آ رہا. بعمر را پہ زبر، زیر نہیں. آنا چاہیے تھا کیا؟ بعمری. ٹھیک ہے. لیکن آ کیا رہا ہے؟ زبر فتحہ. کسرہ کے بجائے کسرہ کی جگہ فتحہ آ رہا. کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف پہ کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے. اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. منصرف وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کا سبب نہ پایا جاتا ہو. جیسے رجل. رجل منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر غیر منصرف کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. اور منصرف جو ہے رجل، اس پر تینوں حرکتیں یعنی زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تنوین بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو الٹا ہے منصرف کا یعنی غیر منصرف، وہ اسم ہے جس میں منع صرف یعنی غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے، غیر منصرف کا 9 اسباب ہوتا ہے، ان 9 میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں یا پھر ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 کے برابر ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اس لفظ کو ہم غیر منصرف مانیں گے. غیر منصرف پر تنوین یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش نہیں آتا، اور کسرہ یعنی زیر بھی نہیں آتا. اور کسرہ نہیں آتا. کسرہ کی جگہ کیا آتا ہے؟ کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے. جیسے میں نے مررت بعمر والی مثال دی. مررت بعمر میں جو عمر ہے با حرف جر پریپوزیشن کے بعد ہے تو اس کی حالت جری ہو رہی ہے. حالت جری میں کسرہ ہوتا ہے، مگر کسرہ ہونے حالت جری کا جو تقاضا ہے، جو نیڈ ہے، وہ کسرہ ہے، زیر ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ فتحہ یعنی زبر آ رہا ہے. یہی مطلب ہوا کسرہ کی جگہ فتحہ کا آنا. اس کے بعد ہے غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں اس کو دھیان دیں. غیر منصرف یاد رکھیں، کسی بھی لفظ کے غیر منصرف ہونے کے لیے اس کے اندر غیر منصرف کے جو اسپیسیفک 9 کاز ہیں، ٹھیک ہے، جو 9 اسباب ہیں، ان 9 اسباب میں سے 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے، یا پھر ایک ایسا سبب جو 2 کے برابر ہو، 2 سبب کے برابر ہو، تبھی ہم کسی لفظ کو غیر منصرف مانیں گے. ٹھیک ہے. اور غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلا جو ہے غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے وہ ہے عدل. یہ عدل وہ والا نہیں، انصاف والا نہیں، یہ نحو کا ٹرم ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ہے عدل ہے، دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے تانیث یعنی مؤنث ہونا، چوتھا ہے معرفہ یعنی پراپر ہونا، پانچواں ہے عجما. عجما یعنی نان عرب. نان عرب کو عجما کہتے ہیں. عرب کو
عرب کہتے ہیں اور نان عرب کو اجمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نان عرب پرسن کو اجمی کہتے ہیں۔ چھٹا جو ہے جمع یعنی پلورل، اور ساتواں جو ہے ترکیب، ترکیب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں کو آپس میں جوڑنا، اس کو ترکیب کہتے ہیں۔ اور آٹھواں جو ہے وزن فعل، یعنی فعل کا وزن، ورب کا پیٹرن، ٹھیک ہے۔ اور نواں جو ہے آخری وہ ہے الف نون زائدتان، ٹھیک ہے۔ یہ زائدتان کیا ہے؟ ان دونوں کی صفت ہے اکٹھے، الف نون کی دونوں کی صفت ہے زائدتان۔ اگر صرف الف زائد ہوتا تو کہتے الف زائد، صرف نون زائد ہوتا، زائد مطلب ایکسٹرا، تو اسے نون زائد کہتے، نون زائد یا نون زائدہ، ہا کے ساتھ یا ہا کے بغیر، ٹھیک ہے۔ الف زائد کہیں یا پھر الف زائدہ کہیں، نون زائد کہیں یا پھر نون زائدہ کہیں، ٹھیک ہے، سنگل سنگل ہوگا تو۔ لیکن یہاں پہ الف اور نون دونوں کو اکٹھے لے رہے ہیں، یہ دونوں ایڈیشنل ہے، زائد ہے، ٹھیک ہے۔ الف نون زائد تان، تو دونوں زائد ہے تو زائد لکھایا، اس کے بعد تان جو لائے ہیں یہ تسنیہ یعنی دو کو بتا رہے ہیں۔ الف اور نون دونوں کیا ہے؟ ایڈیشنل ہے، اسی لیے ان دونوں کو ملا کر ان کے لیے جو صفت لایا وہ زائدتان لائے۔ سب سے پہلا جو ہے عدل، اس کو سمجھیں، عدل کیا ہے، اس کی تعریف۔ عدل یہ ہے کہ ایک اسم، عدل یہ ہے کہ ایک اسم اپنے اصلی صیغہ سے، اپنے اصلی صیغہ سے، اب یاد رکھیں گے صیغہ کو، صیغہ بار بار آئے گا، آپ جب صرف پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے صیغہ کو سمجھ لیتے ہیں جو بہت ضروری ہے، باقی بہت ساری چیزوں کو ہم کچھ چیزوں کو ہم سرسری طور سے لے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ٹرم ہے جس کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ دیکھیں صیغہ چاہے اردو میں سمجھے چاہے کیا کہتے ہیں عربی میں سمجھے، دونوں میں سمجھے۔ سب سے پہلے عمر میں دیکھیں، عمر میں، عمر جو لکھایا ہے عین میم اور را، تین لیٹر مل کر، تین حرف مل کر عمر لکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمر لکھانے میں کیا کیا چیز ضرورت پڑی؟ تین حرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو حرکات ہے، حرکت، تو حرکات، ٹھیک ہے، یعنی پیش ہے ایک پہ، دوسرے پہ زبر ہے اور تیسرے پہ بھی زبر ہے، اگرچہ لکھا نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے عمر کی یہ جو شکل ہمیں ملی کس طرح سے، حروف اور حرکات، حروف اور حرکات کے ایک خاص ترتیب سے، ایک خاص طریقے سے ڈیزائن کرنے سے عمر لفظ کا فارمیشن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عین پہلے ہی پوزیشن پہ ہوگا، میم دوسرے ہی پوزیشن پہ ہوگا اور را تیسرے ہی پوزیشن پہ ہوگا، اور پہلے پہ پیش ہوگا، پہلے پہ پیش ہی ہوگا اور دوسرے پہ زبر ہی ہوگا اور تیسرے پہ زبر ہی ہوگا، تب ہی ہمیں عمارہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عمر ہے نا یہ ایک اسپیسیفک ڈیزائنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی اسپیسیفک ڈیزائن کو یعنی حروف اور حرکات و سکنات کی خاص ترتیب دینے سے، حروف یعنی حرف کو اور زبر زیر پیش کو ایک خاص طریقے سے ترتیب دینے سے جو شکل حاصل ہوتا ہے اسی کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ تو یہ عمر کیا ہو گیا؟ صیغہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد پھر لکھا ہوا بن، بن گیا، تو بن گیا میں با ہے ایک حرف اور ایک دوسرا ہے نون، یہ اردو کی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بن کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوئی؟ دو حرف کی، ایک با اور دوسرا نون، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حرکت کیا لگا؟ پہلے زبر پہلے والے پر اور دوسرے والے پر جزم، ٹھیک ہے۔ زبر کو حرکت کہتے ہیں اور جزم کو سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرف اور حرکات و سکانات کے ایک خاص ترتیب دینے سے، ایک خاص طریقے سے ترتیب دینے سے جو شکل، جو فارمیشن، جو فارم ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو شکل ملتا ہے اسی کو ہم صیغہ کہتے ہیں، چاہے اردو میں چاہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا کلیئر؟ اب دیکھیے عدل یہ ہے کہ ایک اسم یعنی ایک ناؤن اپنے اصلی صیغہ سے، اپنے اصلی صیغہ یعنی اپنی اصلی شکل سے، اپنے اصلی صیغہ سے بغیر کسی قاعدہ کے، بغیر کسی رول کے
निकल कर दूसरे सेगा में चला गया हो, बगैर किसी कायदा के, बगैर किसी हाँ यहाँ देखें, अदल ये है कि एक इस्म अपने असली सेगा से बगैर किसी कायदा के, बगैर किसी रूल के दूसरे सेगा में चला गया हो। पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि बगैर किसी कायदा के, फिर कायदा पूछने वाली बात ही नहीं आनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। ठीक है, मान लिया गया, हमने मान लिया, अहले ज़बान इसको इस तरह से मान लिया है। ठीक है, तो अदल ये है कि एक इसमें अपने असली सेगा से बगैर किसी कायदा के निकल कर दूसरे सेगा में चला गया हो। अब इसको समझें, देखिए सबसे पहले क्या है, आमिर है, आमिर, उसके बाद उमर, आमिर से उमर बन गया, आमिर से उमर बन गया। तो अब देखिए ये जो उमर है ना, पहले इसका असली शक्ल क्या था, असली सेगा क्या था, आमिर था। उमर का जो असली सेगा था वो आमिर था, आमिर से बगैर किसी कायदा के उमर बन गया। अब आप पूछेंगे कैसे बना, तो क्लियर है कि बगैर किसी कायदा के अहले ज़बान ने इसको माना है कि उमर जो है आमिर से निकल कर बना है। ठीक है, और इसको मादूल कहते हैं। ठीक है, यानी आमिर से उमर का आमिर से निकलकर उमर का बनना, इसको मादूल कहते हैं। ठीक है, पस यानी इसीलिए उमर में क्या है, अदल है, उमर में अदल पाया गया, यानी आमिर से ये बगैर किसी कायदा के उमर बन गया, तो ये अदल कहलाया। ठीक है, उमर के अंदर अदल पाया गया। दूसरा जो है गैर मुंसरिफ के जो दूसरे असबाब हैं वो है वस्फ। वस्फ बहुत आसान है, बहुत सादफा। वस्फ के माना होते हैं खूबी, सिफत, एडजेक्टिव। वस्फ वो इसमें है जिसकी असल बनावट, वस्फ वो इसमें है जिसकी असल बनावट सिफती माना के लिए हो। अब ये सिफती माना क्या है, सिफती माना यानी ऐसे मीनिंग जो एडजेक्टिव का सेंस देते हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव वाला मीनिंग देते हैं उसी को सिफती माना कहते हैं, एडजेक्टिव को सिफत कहते हैं उर्दू में। तो वस्फ वो इसमें है जिसकी असल बनावट सिफती माना के लिए हो। सिफती माना के लिए क्या मतलब, यानी उसके जरिए से हम किसी की तारीफ बयान करते हैं, किसी की अच्छाई या बुराई बयान करते हैं। जैसे अहमरु, अहमरु के माना होते हैं सुर्ख, सुर्ख यानी लाल। तो अब ये बताएं कि अहमर क्या है, अहमरु यानी लाल होना, ये क्या है, ये सिफत है, सिफत। लाल होना, काला होना, उजला होना, गोरा होना, ये सब क्या है, सिफत है। उसके बाद है अस्वदु, अस्वदु के माना होते हैं काला, सियाह। तो ये काला होना भी क्या है, सिफत है। और सिफत गैर मुंसरिफ के एक सबब है, 9 असबाब में से एक सबब है, ये दूसरा सबब है। गैर मुंसरिफ के जो 9 असबाब में से तीसरा सबब जो है वो है तानीस। तानीस के माना होते हैं किसी इस्म का मुअन्नस होना, किसी इस्म का मुअन्नस होना। जैसे तलहतुन, ज़ैनबु, हुबला और सहराउ। तलहा क्यों मुअन्नस है, मुअन्नस नाम है, क्योंकि इसके आखिर में गोल ता लगा हुआ है। गोल ता मुअन्नस की अलामतों में से एक अलामत है। ठीक है, तो तलहा एक ऐसा इस्म है जो मुअन्नस है, तो इस्म का मुअन्नस होना तानीस कहलाता है। तलहा मुअन्नस है गोलता की वजह से। उसका ज़ैनब जो है, ज़ैनब में आप अलामत तानीस यानी मुअन्नस की कोई अलामत दिखा नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ऐसे नाम जो औरतों के लिए खास होते हैं, तो औरतों के लिए खास होना भी किसी लफ्ज का, किसी नाम का, वो भी मुअन्नस होता है। ज़ैनब मुअन्नस है, ठीक है, क्योंकि औरतों के साथ खास है। उसके बाद हुबला, हुबला में अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा इसम की नहीं, मुअन्नस की एक अलामत है, मुअन्नस की अलामतों में से एक अलामत है। और अलिफ मकसूरा की तारीफ ये है कि जिसे ज्यादा खींच कर ना पढ़ी जाए। ठीक है, और इसके बाद जो आ रहा है वो अलिफ ममदूदा, जिसे थोड़ा खींच कर पढ़ा जाए। दूसरी बात यह है कि अलिफ मकसूरा जो है आपको अलिफ की शक्ल में नहीं मिलेगा, बल्कि या के ऊपर खड़ा जबर की शक्ल में मिलेगा। जैसे कि हुबला, हुबला में
یا کے اوپر کھڑا زبر کی شکل میں دکھ رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ کھڑا زبر نہیں ہے بلکہ یہ الف مقصورہ ہے۔ اس کے بعد ہے صحراء، ٹھیک ہے، صحراء میں کیا ہے؟ الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے، تو یہ الف کیا کہلائے گا؟ الف ممدودہ۔ جس الف پہ مد ہوگا اس الف کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کو اس طرح سے علامت بنی ہوئی ہے یہ مد کا سمبل ہے، مد کا سمبل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو صحراء الف کے اوپر صحراء میں مد ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے الف ممدودہ کہلائے گا، جسے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے۔ چوتھا جو اسباب ہے غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے، وہ ہے کسی اسم کا کیا ہونا؟ معرفہ ہونا، کسی اسم کا پراپر ہونا، اور پراپر کی یعنی معرفہ کی جو تعریف ہے وہ اسم ہے، اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کا نام ہو۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کا نام ہو، جیسے زینب۔ اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ہے اجما۔ اجما یعنی نان عرب، ٹھیک ہے، نان عربک لینگویج کو اجما کہتے ہیں۔ غیر عربی زبان کا لفظ ہونا، غیر عربی زبان یعنی نان عربک لینگویج، غیر عربی زبان کا لفظ ہونا اجما کہلاتا ہے۔ جیسے ابراہیم، یہ جو ابراہیم ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عجمی لفظ ہے، نان عرب لفظ ہے، یاد رکھیں گے۔ تو اجما ہونا بھی غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ پہلے سبب کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع یعنی پلورل ہونا۔ تو جمع بنانے کا کئی قاعدہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں۔ جمع کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، پھر واو نون کے ساتھ جمع بنایا جاتا ہے، یا نون کے ساتھ جمع بنایا جاتا ہے، الف تا کے ساتھ جمع بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ والا جمع نہیں ہے، یاد رکھیں گے، جو واو نون یا نون اور الف تا کے ذریعے سے جو بنایا جاتا ہے وہ والا جمع نہیں ہے، یہاں پہ دوسرا جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پلورل کہلائے گا۔ جمع یعنی منتہل جموع کے وزن پر ہونا، جمع یعنی منتہل جموع کے وزن پر ہونا۔ منتہل جموع کیا ہے؟ منتہا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی انتہا، اور اس کے بعد جموع لکھا ہوا ہے، یہ جموع جو ہے جمع کی جمع ہے، جمع کی جمع جموع، ٹھیک ہے۔ اور منتہل جموع کا ہوگا ترجمہ جمعوں کی انتہا، جمعوں کی انتہا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد کوئی جمع نہیں بنتا ہو، ٹھیک ہے۔ جمع یعنی منتہل جموع کے وزن پر ہونا۔ یہ 2 وزن ہے، یہ 2 وزن ہے، اسپیسیفک پیٹرن ہے۔ پہلا جو ہے مفاعلو، اس کی شکل کو اچھی طرح سے دیکھیں، میم زبر ما، فا الف زبر فا، عین زیر ای، مفاعی لام پیش لو، مفاعلو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے، پہلا پیٹرن ہے جمع کا۔ اور ایک دوسرا جو پیٹرن ہے وہ ہے مفاعیلو، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا عین یا زیر ای، مفاعی لام پیش لو، مفاعیلو۔ ایک پیٹرن ہو گیا مفاعیلو وداؤٹ یا، دوسرا پیٹرن ہو گیا مفاعیلو تھوڑا کھینچ کر وتھ یا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلے کی مثال یعنی جو بغیر یا کے ہے مفاعیلو جو ہے، اس کی مثال ہے مساجدو، مساجدو مسجد کی جمع، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسجد کی جمع مساجد کیسے بنائیں؟ مفاعیلو کے وزن پر ہم لے آئے تو مسجد کی جمع مساجدو ہو گئے، کئی مسجدیں، ٹھیک ہے۔ اور مفاعیلو کی جو مثال ہے وہ ہے مفاتیحو، تھوڑا کھینچ کر، یہ مفاتیح جو ہے مفتاح کی جمع ہے۔ مفتاح العربیہ آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے اس سے پہلے، مفتاح کے معنی ہوتے چابی، کنجی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفاتیح کیسے بنا؟ مفتاح سے، واحد تھا مفتاح، اس کو مفاعیل کے وزن پر رکھ دیا تو مفاتیح بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان 2 پیٹرن پہ یعنی مفاعیلو اور مفاعیلو، ان 2 پیٹرن پہ جو بھی
فٹ بیٹھے گا وہ جمع کہلائے گا، ٹھیک ہے. اور جمع جو ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کے بعد ہے ترکیب. ترکیب ترکیب کے معنی ہوتا ہے جوڑنا، لیکن یہ جو ترکیب ہے، یہ جو ابھی کیا کہتے ہیں غیر منصرف کے اسباب میں سے جو سب ہے جسے بتانے جا رہا ہوں، یہ ترکیب ان ترکیبوں سے الگ ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ دونوں کا جو سینس ہے سیم ہے، ترکیب کے معنی جوڑنا ہوتا ہے، لیکن باقی دوسری ترکیبوں سے یہ تھوڑا ڈیفر ہے. ترکیب یعنی دو کلموں کو اضافت اور اسناد کے بغیر جوڑ دینا، ٹھیک ہے. میں نے ابھی بولا کہ یہ ترکیب جو ہے تھوڑا ڈیفر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ترکیب ہم نے بتایا، ترکیب کر کے بتایا، اس میں کیا تھا، یا تو اضافت ہوتا ہے یا پھر اسناد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اضافت کی مثال قلم قاسم، قلم ایک کلمہ ہے، قاسم دوسرا کلمہ ہے، دونوں کو ہم جوڑا اضافت کے ذریعے سے، پوسیسیولی کنیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اسناد کے ذریعے، جیسے القلم جدید، القلم جو ہے مسند ہو گیا، مسند الیہ ہو گیا، کیونکہ مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور خبر جو ہوتا ہے اس کو مسند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مبتدا خبر میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ، اور خبر جو ہوتا ہے وہ مسند، اور ان دونوں کے درمیان جو پروسیس ہوتا ہے ایک دوسرے میں جو جڑتا ہے، اس پروسیس کا نام ہے اسناد، ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈیفر ہے، یہ ترکیب یعنی دو کلموں کو، یہاں پہ جو بات ہو رہی اضافت اور اسناد کے بغیر، ٹھیک ہے. اب تک جو بھی کرتے تھے ہم یا تو اضافت کرتے تھے یا اسناد کرتے تھے، لیکن یہاں پہ جو کر رہے ہیں نہ تو اضافت کریں گے نہ تو اسناد کریں گے، بس ایسے ہی جوڑ دیں گے. جیسے بعلا بکا، بعلا بکا یہ ہے شہر کا نام، ٹھیک ہے. یہ دو کلمہ تھا، دو الگ الگ کلمہ تھا، ایک تھا بعل اور ایک تھا بکو، ٹھیک ہے. بعل جو ہے بت کا نام تھا، بت یعنی کیا کہتے ہیں انگلش میں، مورت، مورتی ہندی میں کہتے ہیں آئیڈول، یا کیا کہتے ہیں انگلش میں. بعل کے معنی بت، اور بکو جو تھا اس شہر یا اس جگہ کے بادشاہ کا نام تھا. دونوں کا الگ الگ میننگ تھا جب دونوں الگ تھا، ٹھیک ہے. دونوں کو جوڑ دیا تو دونوں جڑ کر، دونوں جو جڑا بعل اور بک، دونوں جو جڑا بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے جڑا، اور جڑ کر ایک نیا میننگ دیا، ٹھیک ہے. شہر کا نام، شہر کا نام، ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا، بعل کے معنی بت اور بکو کے معنی بادشاہ، لیکن اب دیکھیں دونوں کو جب جوڑ دیا اضافت اور اسناد کے بغیر، تو اب ایک تیسرا نیا میننگ دے رہا ہے، شہر کا نام. تو یہ ترکیب کہلائے گا، اور ترکیب غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کے بعد جو ہے وزن فعل. وزن فعل یعنی فعل کا وزن، یعنی ورب کا پیٹرن، اسپیسیفک پیٹرن، خاص وزن. وزن فعل یعنی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا. وزن فعل یعنی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا. جیسے احمد، احمد یہ کیا ہے، اسم ہے، ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے. یہ احمد جو ہے اسم ہے، ٹھیک ہے، اور فعل کے وزن پر ہے، فعل کے وزن پر ہے. جب ہم حمیدہ یحمدو سے دیکھیں، اس میں جو روٹ ورڈ ہے ہا میم دال، ٹھیک ہے، اس سے ہم ماضی بناتے ہیں، یعنی پاسٹ، سمپل پاسٹ ٹینس بناتے ہیں. حمیدہ بنے گا اس نے تعریف کی، اور اسی سے مضارع بناتے ہیں، یعنی حال اور استقبال کا، پریزنٹ اینڈ فیوچر کا جو ترجمہ دیتا ہے وہ ہوگا مضارع، ٹھیک ہے. مضارع بناتے ہیں تو ہوگا یحمدو. اب جب اس کے تمام صیغوں کو ہم پڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے آخر میں جو ملتا ہے احمدو نحمدو، فرسٹ پرسن کا جو سنگولر فارم ہے وہ ہوتا ہے احمدو، ٹھیک ہے. احمدو میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، میں ایک مرد یا ایک عورت تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہ مضارع کے واحد متکلم، واحد متکلم یعنی فرسٹ پرسن، مضارع کے واحد متکلم کے وزن پر ہے. یہ جو احمد ہے یہ ورب نہیں ہے، یہ ناؤن ہے، لیکن ورب کے پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے. کون سا ورب ہے، مضارع جو ٹرم ہوتا ہے
یعنی جس کے اندر پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا سینس ہوتا ہے، جب ہم اس کا گردان پڑھیں گے یحمدو سے، واحد مذکر غائب سے جب ہم واحد متکلم تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے، تو احمدو آتا ہے، احمدو میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، ایک مرد یا ایک عورت، اس کا ترجمہ میں آئے گا. تو یہ احمدو اسم ہے مگر فعل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم کا فعل کے وزن پر ہونا بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے. اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے الف نون زائدتان، ایسا الف اور نون جو دونوں زائد ہو، ایکسٹرا ہو، روٹ ورڈ میں سے نہ ہو. روٹ ورڈ کو اردو میں بولتے ہیں مادہ، ٹھیک ہے، حروف اصلی اور آسان، حروف اصلی، روٹ ورڈ، مادہ. الف نون زائدتان جو مادہ کے علاوہ ہو، روٹ ورڈ کے علاوہ ہو، حروف اصلی کے علاوہ ہو، اسے الف زائد کہیں گے یا پھر نون زائد کہیں گے. تو الف نون زائدتان یعنی کسی اسم کے آخر میں زائد الف یعنی ایکسٹرا الف اور زائد نون یعنی ایکسٹرا نون کا ہونا، جیسے عثمان، عثمان اور نعمان، ٹھیک ہے. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے عثمان، عثمان نام ہے اور نعمان بھی نام ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈ اور حروف اصلی ہے وہ عین سین نہیں ہے، سوری، عین سا میم، بس یہ حروف اصلی ہے. باقی جو الف اور نون جو ہے نا، یہ الف اور نون زائدتان ہے، ٹھیک ہے. اور ایکسٹرا جو حروف ہوتا ہے اس سے ڈکشنری میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. جب آپ ڈکشنری میں تلاشیں گے، سرچ کریں گے ووکیبلری، تو آپ کو روٹ ورڈ سے کھوجنا ہوتا ہے، حروف اصلی کے ذریعے سے کھوجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو عین سا میم میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو عثمان مل جائے گا ڈکشنری کے اندر، عربی ڈکشنری کے اندر. ایسے ہی نعمان کے آخر میں الف نون زائد ہے، الف نون زائد ہے. روٹ ورڈ کیا ہے، حروف اصلی کیا ہے، نون عین میم، ٹھیک ہے. اس نون عین میم کے اندر جائیں گے کہ کیٹیگری میں اب جائیں گے ڈکشنری میں، ڈکشنری کو لغت کہتے ہیں اردو میں، تو آپ کو نعمان مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو الف نون زائدتان کا ہونا بھی کسی اسم کے آخر میں، یہ بھی غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو آپ نے دیکھا غیر منصرف کے 9 اسباب کیا کیا ہے. سب سے پہلا ہے عدل، دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے تانیث، چوتھا ہے معرفہ، پانچواں ہے عجمہ، چھٹا ہے جمع، ساتواں ہے ترکیب، آٹھواں ہے وزن فعل اور نواں ہے الف نون زائدتان. اس کے بعد قاعدہ ہے، قاعدہ تانیث بالالف، تانیث کے معنی ہوتے ہیں مؤنث ہونا، بالالف یعنی وتھ الف، الف کے ذریعے. تانیث بالالف کہاں گزرا ہے تانیث بالالف، اس کو دیکھیں. یہ حبلہ جو ہے آپ کو، یہ جو حبلہ ہے یہ تانیث بالالف کہلائے گا، الف مقصورہ ہے نا اس پہ. ایسے ہی صحرا جو ہے یہ تانیث بالالف ہے، الف کی وجہ سے تانیث ہے یعنی مؤنث ہے، چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، ہے تو الف کے ذریعے سے مؤنث. تانیث بالالف یعنی الف کے ذریعے سے مؤنث ہونا، ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع کہاں چلا گیا، ہاں جمع میں دیکھ لیں. یہ جو جمع ہے یہاں پہ وہ والا جمع نہیں ہے جو واو نون یا نون اور الف تا کے ذریعے سے بناتے ہیں. یہاں پہ جو جمع ہے یہ جمع منتہی الجموع ہے، ایک خاص پیٹرن پہ ہونا، ٹھیک ہے. تو تانیث بالالف یعنی وہ اسم کا الف لام کے سوری الف لام نہیں، کسی اسم کا الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ذریعے سے مؤنث ہونا، یا پھر کسی اسم کا مفاعلو اور مفاعیلو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہونا. یہ دونوں ہے تو سنگل سنگل، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں دو سببوں کے قائم مقام ہیں، اکیلے دو بندوں کے برابر کام کرتا ہے، اتنا طاقتور ہے. یعنی کسی اسم کے اندر صرف ایک ریزن پایا جائے، ٹھیک ہے، غیر منصرف کا، صرف تانیث بالالف، تو یہ ایک ایسا ریزن ہے، ایک ایسا کاؤز ہے، سبب ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے، برابر ہے. ایسے ہی جمع منتہی الجموع بھی ایک سبب ہے مگر دو سببوں کے قائم مقام یعنی دو سبب کے برابر ہے. دوسرا قاعدہ، غیر منصرف پر جب الف لام آئے، غیر منصرف پر جب الف لام آئے یا پھر وہ دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس پر حالت جری میں
कसरा आ सकता है। अभी से पहले मैंने क्या बताया था कि उमर लफ्ज जो है, उमर इसमें जो है वो गैर मुनसरिफ होता है, और उसमें जो हालत जर्री है यानी मररतु बी उमरा, ये टर्म एकदम क्लियर जहन में रखिएगा। जा उमरू बोलेंगे तो जा के बाद जा के साथ कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो वो मरफू होगा, हालत रफी होगी। राइतु के साथ कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी हालत हालत नस्बी होगी, ऑब्जेक्ट वाली हालत होगी। और मररतु बी के बाद जो भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी नाम लगेगा, वो हालत जर्री में होगा। ठीक है, तो मररतु बी उमरी होना चाहिए था, उमर गैर मुनसरिफ होने की वजह से क्या हुआ कि उस पे मररतु बी उमरा हुआ, कसरा की जगह फतहा आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से कायदा बता रहे हैं कि गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आए, एक एक्सेप्शनल केस बता रहे हैं, गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आए या फिर वो किसी दूसरे इसम की तरफ मुजाफ हो, तो उस पर हालत जर्री में, जर वाली हालत में, जेर वाली हालत में कसरा आ सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी आ सकता है। जैसे ज़हबतु इलल मकाबिर, ठीक है, मकाबिर मकबरुन की जमा है, मकबरतुन या मकबरुन की जमा है, मकाबिर। ठीक है, ज़हबतु मैं गया, कहाँ गया, इलल मकाबिर, मकबरा गया। ठीक है, तो इसमें देखिए अल मकाबिर जो है, इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा कायदा को हम पढ़ रहे हैं, गैर मुनसरिफ पे जब अलिफ लाम आए, ठीक है, और गैर मुनसरिफ ये कैसे क्लियर हुआ, अल मकाबिर कैसे हम कंफर्म करेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है, तो ये अल मकाबिर जो है जमा मुंतहल जुमू, यानी ये मफाइल के पैटर्न पे है, मफाइल के पैटर्न पे है, इसलिए अकेले सबब होने के बावजूद अल मकाबिर जो है क्या है, गैर मुनसरिफ है। तो गैर मुनसरिफ पर तो कसरा नहीं आता है, हालत जर्री में कसरा यानी जेर नहीं आता है, मगर जब उस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया, ठीक है, तो फिर हालत जर्री में कसरा एक्सेप्टेड होगा, आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और बाकी है। हाँ, उसके बाद है सल्लैतु फी मसाजिदिल बलद। अभी क्या बताया था कि गैर मुनसरिफ पर हालत जर्री में यानी जेर वाली हालत में जेर नहीं आता, मगर जब उस पर अलिफ लाम आ जाए, ठीक है, तो उस पर आ सकता है, तनवी जेर आ सकता है। जैसा कि अभी मैंने दिखाया ज़हबतु इलल मकाबिर में अल मकाबिर, पहले कन्फर्म ये किया कि ये गैर मुनसरिफ क्यों है, क्योंकि ये मफाइल जमा मुंतहल जुमू के वजन पर है, इस वजह से मैंने कंफर्म कर लिया कि ये गैर मुनसरिफ है। तो गैर मुनसरिफ पर हालत जर्री में जेर नहीं आना चाहिए, मगर चूंकि उस पर अलिफ लाम लगा हुआ, अल मकाबिर अलिफ लाम शुरू में लगा हुआ है, इसलिए हालत जर्री में कसरा एक्सेप्टेड हो गया। और दूसरी जो मिसाल है, इसमें क्या कहा इन्होंने कि जब वो किसी दूसरे इसम की तरफ मुजाफ हो, तो हालत जर्री में कसरा एक्सेप्टेड होगा, कसरा आ जाएगा। तो यहाँ देखे सल्लैतु फी मसाजिदिल बलद, सल्लैतु जस्ट सल्लैतु मैंने नमाज अदा की, फी में, ठीक है, अब फी के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, हालत जर्री होगा। ठीक है, तो हालत जर्री में गैर मुनसरिफ पर कसरा नहीं आना चाहिए, मसाजिद जो है गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये मफाइल जमा मुंतहल जुमू के पैटर्न पर है, जिस तरह से मकाबिर वैसे ही मसाजिद सेम पैटर्न पे है। तो ये कंफर्म हो गया कि मस्जिद की जमा मसाजिद गैर मुनसरिफ है। तो इस पे हालत जर्री में कसरा यानी जेर नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, कसरा की जगह फतहा जबर आना चाहिए था। फी मसाजिदा कहते हैं, मगर चूंकि ये मसाजिद जो है एक दूसरे नॉन की तरफ मुजाफ बन रहा है, कैसे मुजाफ बन रहा है वो देखिए कैसे क्लियर होगा। ठीक है, मसाजिदिल बलद, ठीक है, इसका उर्दू तर्जमा कीजिए उल्टा, पहले बलद का तर्जमा कीजिए, उसके बाद काके की कीजिए, उसके बाद मसाजिद का तर्जमा कीजिए। ठीक है, मुजाफ मुजाफिले के बीच में काके की आता है। बलद के माना शहर, शहर की मस्जिदें। ठीक है, तो ये मसाजिद जो हो गया क्या हो गया,
मसाजिद हो गया मुजाफ और अलबलद मुजाफ इलैह, अलबलद मुजाफ इलैह। तो चूंकि ये मसाजिद जो है किसी दूसरे नाउन यानी अलबलद की तरफ मुजाफ है, इस वजह से फी के बाद हालत जर्री में कसरा एक्सेप्टेड हो गया, वरना तो इस पे कसरा यानी जेर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए या फिर रहने दे? जी बताएं। ये तक मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, इसको रिवीजन अपने तौर पर जितना कीजिए उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आगे बढ़ा जाए या नहीं बता दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेसन था इसलिए पूछ रहे हैं, वैसे अभी बहुत टाइम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 12वां सबक, मरफूआत यानी वैसे अस्मा, वैसे नॉन्स, ठीक है, जो जिन पर रफा यानी पेश आता है, ठीक है, जिन पर रफा यानी पेश आता है हालत रफी वाला, उसको मरफूआत कहते हैं। मरफूआत, मरफू की जमा है, मरफू उस इस्म को कहेंगे जिस पर रफा आएगा, ठीक है। मरफूआत जमा हो गया, मरफूआत यानी ऐसे अस्मा, यानी वो अस्मा जिनका एराब, जिनका एराब यानी जिनकी हरकत रफा, रफा यानी पेश हो, ठीक है। मरफूआत यानी वो अस्मा जिनका एराब रफा है, वो 8 हैं, मरफूआत 8 हैं। ऐसे इसम जिनके ऊपर पेश आते हैं, बिल्कुल आसान लफ्जों में, ऐसे इसम जिनके ऊपर पेश आते हैं वो 8 हैं। सबसे पहला जो है फाइल, फाइल के ऊपर क्या आता है? पेश आता है। दूसरा जो है नायब फाइल, नायब फाइल पे भी पेश आता है। तीसरा मुब्तदा, मुब्तदा पे भी पेश आता है, ठीक है। रफा को और आसान करने के लिए मैं पेश बार बार बोल रहा हूँ, वरना यहाँ पे जो असल टर्म है वो रफा है, रफा पेश को ही कहते हैं। चौथा जो है मरफूआत, वो है खबर, खबर भी मरफू होता है यानी उस पर पेश होता है। पांचवा जो है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल की खबर, हरूफ मुशब्बा बिल फेल को समझें, वैसे हरूफ, हरफ की जमा हरूफ, वैसे हरूफ जो फेल के मुशाबे हों उसे हरूफ मुशब्बा बिल फेल कहेंगे, ठीक है। उसकी एक खबर होती है और एक इसमें होता है, लेकिन जो मरफू होगा वो हरूफ मुशब्बा बिल फेल की खबर जो होगी वो मरफू होगा। उसके बाद अफ़आल नाक़सा का इस्म, अफ़आल नाक़सा यानी इनकम्प्लीट वर्ब, उसका इस्म, ठीक है। उसके बाद है मा और ला मुशाबह बलैसा, ऐसे मा और ला जो लैसा के मुशाबे हो, उसका इस्म, ठीक है। उसके बाद लाए नफी जिन्स की खबर, लाए नफी जिन्स की खबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कहाँ से, पांचवे से देखें, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल और अफ़ाल नाक़सा छठा, और सातवां मा और ला मुशाबा बलैसा, और आठवां लाए नफी जिन्स। ये ऐसे टर्म्स हैं जिनके बाद दो नॉन होता है, ये ऐसे टर्म्स है जिनके बाद दो इसमें आते हैं, ठीक है। उनमें से एक इसका क्या होता है? इसम होता है, और एक इसकी खबर होती है, ठीक है। और उनमें से एक किसी की खबर होती है, किसी का इसम होता है। तो किसी में क्या कहते हैं, जैसे हरूफ मुशब्बा बिल फेल की खबर है तो इस पे मान लेते रफा होगा, तो अफ़ाल नाक़सा का जो इसम है उस पे भी रफा होगा। तो किसी की खबर पे रफा होगा तो इसम पे नसब होगा, ठीक है। और किसी के इसम पे नसब होगा तो खबर पे रफा होगा, ठीक है। हरूफ मुशब्बा बिल फेल की खबर और अफ़ाल नाक़सा का इस्म और मा और ला मुशाबा बलैसा का इस्म और ला नफी जिन्स की खबर, ठीक है। उसके बाद है फाइल, फाइल बहुत आसान है। फाइल वो इसमें है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो, जैसे मारने वाला, किसने मारा? उसने मारा, तो मारने की निस्बत उसके साथ कर दी गई। या फिर जैद ने मारा, ठीक है, उमर ने मारा, तो मारने की निस्बत जिसकी तरफ कर दी गई उसको फाइल कहेंगे। फाइल वो इसमें है
جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو اور وہ فعل اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو. جیسے میں نے کہا زید نے مارا، تو اس میں زید فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مارنا فعل ہو گیا. اور یہ جو مارنا فعل ہے یہ زید کے ذریعے ہی وجود میں آیا ہے، لفظ زید کے ذریعے ہی وجود میں آیا. اگر زید نہ مارتا تو فعل کا وجود نہیں ہوتا. جیسے قام زیدن، بہت آسان لفظوں میں سمجھیں. قام زیدن کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہوا. کھڑا ہونے والا کون؟ زید. کھڑا ہونا کیا؟ ورب ہے، یعنی فعل ہے، کام ہے، ٹھیک ہے. قاما یہ ورب ہو گیا اور یہ جو ہے زیدن یہ فاعل ہو گیا اس کا. قاما زیدن میں زید فاعل ہے، کام کرنے والا. آسان لفظوں میں زید فاعل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے. قام زیدن، زید کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. اور جو کھڑا ہونا ہے اس کے ذریعہ وجود میں آیا ہے، زید کے ذریعہ ہی وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے. فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو اور وہ فعل اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو. جیسے قام زیدن میں زید فاعل ہے اور قام فعل ہے. زید فاعل ہے کیونکہ اس کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے، اور کھڑا ہونا جو پایا جا رہا ہے اس کے ذریعہ وجود میں آیا ہے. کس کے ذریعہ؟ زید کے ذریعہ وجود میں آیا ہے. قاعدہ، فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے. ابھی جو دیکھا فاعل قام زیدن میں یہ اسم ظاہر ہے. اسم ظاہر یعنی ایسا اسم جو بالکل ظاہر ہو، بالکل دکھ رہا ہو. فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے، جیسے قام زیدن میں زید فاعل ہے اور اسم ظاہر ہے. اور فاعل کبھی ضمیر ہوتی ہے، ضمیر یعنی پرونون. جیسے اکلتو میں تو، کھایا میں نے، ٹھیک ہے. فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے جیسے قام زیدن میں زیدن، اور کبھی ضمیر ہوتی ہے جیسے اکلتو میں تو. اس کے بعد قاعدہ ہے فاعل کبھی ضمیر بارز، را کے بعد زا ہے، ٹھیک ہے. فاعل کبھی ضمیر بارز، بارز کسے کہتے ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ظاہر، ٹھیک ہے. ضمیر بارز یعنی ایسی ضمیر جو بالکل ظاہر ہو. جیسے کہ ابھی ابھی آپ نے دیکھا اکلتو میں تو ضمیر بالکل دکھ رہا. قاعدہ، فاعل کبھی ضمیر بارز یعنی ضمیر ظاہر ہوتی ہے. اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ضمیر بارز یعنی ظاہر، یعنی ضمیر ظاہر ہوتی ہے، ایسی ضمیر جو بالکل ظاہر ہو، ٹھیک ہے. جیسے اکلتو میں تو ضمیر جو ہے بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی ضمیر ہو گئی؟ ضمیر بارز یعنی ضمیر ظاہر. اسی کا دوسرا نام، ضمیر بارز کا دوسرا نام ظاہر، کیونکہ بارز کے معنی ہوتے ہیں ظاہر. اور فاعل کبھی مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی ہے. مستتر کے معنی پوشیدہ، اسی سے بنا ستر. ستر جو کہتے ہیں ستر چھپانا، ٹھیک ہے. تو ستر بولنے کے بعد چھپانا بولنا عجیب سا لگتا ہے. ایسے ہی ہے جیسا آب زمزم کا پانی، ٹھیک ہے. آب کے معنی پانی تو ہوتا ہی ہے، تو پھر پانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آب زمزم کہہ لیا، پانی کا سینس نکل گیا، ٹھیک ہے. ویسے ہی ستر چھپانا جو کہتے ہیں بعض لوگ، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ستر کے معنی چھپانا ہوتا ہے، ستر چھپانا کیا مطلب، ٹھیک ہے. تو ستر کے معنی چھپانا، مستتر کے معنی پوشیدہ جو چھپی ہوئی چیز ہے. فاعل کبھی مستتر ہوتی جیسے ضربہ میں فاعل ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے. دیکھیں یہ والی ہو نہیں جو آخر میں لگا ہوا ہے، بلکہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، وہ ضربہ کا فاعل ہے. ضربہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے مارا، ٹھیک ہے. مارنا تو دکھ رہا، ذات رابہ سے مارنے کا سینس پیدا ہو رہا. اس نے کا سینس کہاں سے آ رہا؟ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ہیڈن ہے، ہیڈن ہے انگلش کے حساب سے. اگر ضربت ہے مؤنث شکل ہے تو شی، ٹھیک ہے، یعنی ہیا پوشیدہ ہے. اگلا قاعدہ، جب فاعل اسم ظاہر ہو، جب فاعل ایسا اسم ہے جو بالکل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. جیسے ضرب الرجل، ٹھیک ہے. ضرب الرجل مرد نے مارا یا پھر آدمی نے مارا. رجل کے معنی مرد بھی ہوتا ہے آدمی بھی ہوتا ہے. رجل کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے.
یہ فائل اس میں ظاہر ہے اور کہہ کیا رہے ہیں جب فائل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. تو یہ دیکھیں فعل کو مفرد لائیں, ذرا با نہیں کہا, ذرا بو نہیں کہا. دوسری مثال میں بھی اگرچہ فائل جو ہے وہ تسنیہ ہے یعنی دو ہے, رجولانی دو مرد, کام کرنے والے دو مرد, ٹھیک ہے, مگر اس میں ظاہر ہے الرجلانی. اس کے بعد تیسرے مثال میں الرجالو چند مرد, ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس میں ظاہر ہے. تو جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا, یہ اس میں ظاہر, یہ اس میں ظاہر اور یہ اس میں ظاہر, تو اس کے لیے جو فعل لائیں گے الرجلو سے پہلے یا پھر الرجلانی سے پہلے یا پھر الرجالو سے پہلے یعنی ضربا, تینوں میں وہ کیا ہے, واحد آئے گا. اگلا قاعدہ, جب فاعل ضمیر ہو, ضمیر یعنی پروناؤن ہو, تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا. جب فاعل یعنی کام کرنے والا ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا, اکارڈنگ آئے گا, یعنی واحد کے لیے واحد, تسنیہ کے لیے تسنیہ اور جمع کے لیے جمع. جب فاعل ضمیر ہو, اس میں ظاہر نہ ہو, نون نہ ہو بلکہ ضمیر ہو, ٹھیک ہے, تو فعل جو ہوگا فاعل کے مطابق آئے گا, فاعل کے مطابق آئے گا, یعنی واحد کے لیے واحد اور تسنیہ کے لیے تسنیہ, ایک کے لیے ایک, دو کے لیے دو اور جمع کے لیے جمع. جیسے الرجل ضربا, ٹھیک ہے, تو الرجل جو ہے یہ مبتدا ہے, الرجل مبتدا ہے, یہ فاعل نہیں ہے, یاد رکھیں گے یہ فاعل نہیں ہے. تو فاعل کون ہے, فاعل ہے ضربہ کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہوا ہے وہ فاعل ہے, ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کو دیکھیں, جب فاعل ضمیر ہو, کون سی ضمیر ہے بھائی اس میں, الرجل ضربہ میں, ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے, تو فاعل ضمیر ہو تو فعل کو, فعل یعنی ورب کو, ضربہ کو فاعل کے مطابق لائیں گے, فاعل کے مطابق لائیں گے. اس کے اندر کیا ہے, ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. ایک منٹ, جب فاعل ضمیر ہو, ٹھیک ہے, ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے, یہ فاعل, وہ فاعل بن رہا ہے, تو فعل کو فاعل کے مطابق لائیں گے, جیسا فاعل ہوگا اسی کے حساب سے فاعل لائیں گے. ضربہ کے اندر ہوا ہے تو واحد ہے تو ضربہ لائیں گے, اور ایک منٹ, نہیں الرجل مبتدا ہے اور فاعل کون ہے ابھی بتاتے ہیں. ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر جو ہے نا, یہ وہ ضمیر لوٹ رہی ہے الرجل کی طرف, اس ضمیر کا مرجع یعنی اینٹیسیڈنٹ جو ہے وہ ہے رجل, ٹھیک ہے, اور یہ واحد ہے, یہ واحد ہے, تو واحد کے لیے ہم واحد لائیں گے اور تسنیہ کے لیے تسنیہ لائیں گے اور جمع کے لیے جمع لائیں گے. جب فاعل ضمیر ہوگی تو فعل کو فاعل کے مطابق لائیں گے, جیسا فاعل ہوگا اسی حساب سے ہم فعل لائیں گے. اب اس کی ترکیب دیکھیں, ترکیب جو ہے الرجل مبتدا, سب سے پہلے والی اس کی ترکیب, الرجل جو ہے مبتدا ہے, اس کے بعد ضربا فعل ہے, ضربا فعل ہے, اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے, ہوا ضمیر مستتر ضربہ کا فاعل ہے. ضربہ فعل اپنے اندر کی ضمیر سے مل کر, جو اس کا فاعل ہے اس کے ساتھ مل کر, فعل فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, وربل سینٹنس ہو کر خبر بنے گا, کس کی, الرجل مبتدا کی. الرجل مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جملہ اسمیہ اس لیے ہوگا کہ یہ الرجل جو ہے اسم ہے, جملے کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ اسم ہے, اس لیے اسمیہ یعنی نومینل سینٹنس ہوگا. جی ہو گیا یہ لیسن. آخری والا جو ہے تھوڑا سا پیچیدہ ہے, تھوڑا سا سمجھنے میں پرابلم ہوگا. جی
کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. 11-12 آج ہوا ہے, کل 13, 14, 15 ہوگا. ایسا تو نہیں نا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ سوال نہ کرنے کا دو ہی مطلب ہوتا ہے, یا تو سمجھ میں آ رہا ہو اچھے سے, یا تو پھر میں موقع نہیں دے رہا ہوں پوچھنے کا. جی حسان صاحب کچھ بولیے. حسان صاحب پیچیدہ ہے نہیں, اس لیے تھوڑا سا یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے, لیکن ان میں کیا اسٹڈی کی ضرورت رہتی ہے, زیادہ اسٹڈی کریں گے تو ہی جا کے نا پوری طریقے سے یہ تھوڑا پیچیدہ ہے, اس لیے مطلب وہ تو جی ابھی جب آپ سمجھاتے ہیں نہیں تب تو ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اگر اسٹڈی نہیں کری تو نکل جی جاتا ہے. دیکھیے میں ایک بات ابھی بتاتا ہوں, کیا نام ہے, احمد بھائی یا پھر ساداب بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ کلاس کو تھوڑا ہاں انٹریکٹیو بنائیے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ہاں جوڑ کر. ہاں لیکن مفتاح ٹھیک العربیہ ہے. میں نے کسی حد تک جوڑے رکھا, ٹھیک ہے, چونکہ وہ ایسی ہوں چیز تھی, ٹیکسٹ بک تھا, اس میں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ یہ ہو رہا, اس کا ترجمہ یہ ہو رہا, اس میں تھوڑا انٹریکٹیو رکھا میں نے. لیکن اس میں قدم قدم پہ اگر ہم پوچھیں اور بتائیں, اور آپ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, تو میرا اپنا ماننا ہے کہ تھوڑا زیادہ مشکل ہوگا. جب اس کو آپ سیکنڈ ٹائم اور مجھ سے ہی پڑھیں گے, مان لیتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ آپ پڑھیں گے ہم سے, تو پھر ہمارے لیے ایک دم ضروری ہوگا کہ ہم انٹریکٹیو رکھیں, یعنی سوال جواب ایک دم ساتھ ساتھ چلے. لیکن ابھی اگر رکھیں گے تو بہت مشکل ہوگا, کیونکہ فرسٹ ٹائم سمجھ لیجیے رولس اور ریگولیشن جو ہے اس کا بس ایک انٹرو ہو رہا ہے. پہلی بار کسی چیز کو ہم سیکھتے ہیں تو وہ تعارف ہوتا ہے, جب ہم کچھ نہیں, اس جان میں لیں گے, تھوڑا کچھ سا بیس ہو جائے گا. جی اس میں کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا نیو ورڈ آ جاتے ہیں نہیں, تو وہ تھوڑا سا پھر آپ جب اس کا ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتے ہیں انگلش میں یا کوئی اس طریقے سے, تو اس میں کیا ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے وہ جی جمیل جو ہے وہ یہ جو شبدوں میں تھے نا, یہ اس طریقے سے تھے کہ پہلے ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد میں جو پاسٹ ٹینس, فیوچر, پریزنٹ, یہ جو بتایا نہیں, تو ان میں ٹرانسلیٹ جیسے ہی کرا آپ نے, ہم کو دماغ میں آ گئی کہ یہ بات یہ یہاں ایسی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا مطلب, لیکن پھر جب اسٹڈی نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ نکل جاتے ہیں, وہ شبد پھر واپس پھر سے ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے. اس ہاں, تو بس طریقے سے رہتا ہے. جتنا زیادہ مطالعہ کیجئے, جتنا زیادہ ریپیٹ کیجئے, اتنا بہتر رہے گا, سمجھے, ٹھیک ہے ٹھیک ورنہ ہے تو ٹھیک ہے. نکل جائے گا. کہتے ہیں نا, ایک عربی کا مقولہ ہے, آفت ہوں العلم نسیان, علم کا جو آفت ہے وہ بھول جانا ہے. نہیں ڈے نہیں بائی ڈے وہ آدمی بھولتا جاتا ہے, یاد کر رہا ہے ایک طرف سے بھول رہا ہے. اس کو جتنا زیادہ ریویژن رکھیں گے اتنا زیادہ اپڈیٹ رہے گا, ورنہ نکل جائے گا. نہیں, اس میں ایک اور تھوڑا سی ٹھیک ہے, بات میں آپ کو میری طرف سے بتانا چاہ رہا تھا, تھوڑا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ ہاں نے بولیے. بتایا, تو یہ سبھی جو نیم جتنے بھی آئے اس میں قاعدے جتنے بھی آئے, تو وہ کیا ہے کہ کلام پاک میں جب آتے ہیں نا, تو وہاں اپنے کو اتنی ساری بات ایک ساتھ میں یاد نہیں رہتی کہ یہ یہاں پہ کون سا آیا ہے, کون سا قاعدہ نہیں آیا ہے. یہ بھی, اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کلام پاک کی بھی کچھ اچھا کچھ آیت ہے. ٹھیک ہے. جی, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ عربی پڑھی تھی, عربی لینگویج, نہیں پڑھی, گرامر نہیں تو پہلی بار ہی پڑھ رہے ہیں, نہیں پڑھی ہے پہلی بار نا؟ پڑھ رہا ہوں, ہاں, ایک دم فرسٹ ٹائم, ایک دم وہی فرسٹ ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ ایک دم فرسٹ ٹائم, ہاں ایک دم فرسٹ ٹائم ہے. اور آپ سوچیں گے کہ قرآن میں ہر جگہ سمجھ میں آ جائے کہ کہاں کیا رولز ہے, امپلیمنٹ ڈائریکٹلی ہو جائے, یہ ذرا مشکل تو ضرور ہے. ایک وقت آئے گا ہاں دھیرے دھیرے, جب مناسبت رہے گا, آپ بار بار اس کے ساتھ لگے رہیں گے, تو ایک ایسا مقام آئے گا کہ انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. نہیں, ابھی بہت کچھ یہ تو آئے سمجھ گا. میں آنا لگ گیا, لیکن یہ تو آپ سمجھ اگر میں آنے ہاں, یہ تو سمجھ میں آنے لگ گیا جی ہے کہ یہ جیسے کبھی ہاں کبھی کیا کلام پاک میں بھی ایک ہی حرف کبھی تو بولا جاتا ہے, کبھی نہیں بولا جاتا. تو یہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے نیم جب قاعدے جب وہ وہاں آتے ہیں, تو اس کارن سے وہ پڑھا جاتا ہے اور نہیں پڑھا جاتا, اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے, یہ ایسا رہتا ہے. اس لیے یہاں ہم کو تھوڑا سا اتنا سمجھ میں آیا ہے. جی جی جی, فائدہ انشاءاللہ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور فرسٹ ٹائم ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا مشکل بھی پڑے گا.
ٹھیک ہے سر, ہے نا. ہلو, بند کریں نا. رکیے مت, جہاں اسٹاپ کر دیا وہیں آپ ختم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سیکھتے رہیے, کسی سے بھی سیکھیے, یہ اصل میٹر ہے. یہ میٹر نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی سیکھیے, بس آپ کنٹینیو رہیے. جی کنٹینیو رہیے بس, انشاءاللہ ترقی کر جائیے گا. اوکے ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لے عامر, ٹھیک ہے اینڈ کرتا ہوں. السلام علیکم.